इमरान साहब के बंगले के बाहर मैं पकौड़े बेचता था। एक दिन इनकी बेगम मुझसे पकौड़े खरीदने आई और मेरे पास अपना एक बैग रखवा गई। बोली, ये इमानत है, मैं जल्द आकर आपसे ले लूंगी। यूं कई साल गुजर गए, मगर वो अपनी इमानत लेने वापस नहीं आई और मैं रेडी से बड़े बड़े होटलों का मालिक बन गया। एक दिन अचानक मेरी नजर इमरान साहब की बेगम पर पड़ी तो जो फटे कपड़े मैं सड़क पर बैठी थी, मैं भागता हुआ गया और इनकी अमानत लौटाने तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ी। बोली, इसे एक बार खोल कर तो देखो। मैंने कांपते हाथों से जो ही खोला तो कलेजा मुंह को आ गया। मैं एक मामूली सा पकौड़े बेचने वाला था। जिब्रान साहब के बंगले के बाहर एक छोटी सी रेहड़ी लगाता था। सुबह से शाम तक यही मेरा कारोबार था और यही जरिया माश। सड़क पर चलते लोग, दफ्तर में आते जाते मुलाजम, बच्चे, औरतें, सब मेरे खाक थे। लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मैं जिस दिन से होश संभाला था, तंग दस्ती और गुर्बत को अपना मुकद्दर पाया। मेरी माँ बीमार रहती थी, इनकी दवा के लिए अक्सर मेरे पास पैसे नहीं होते। हर दिन मेरी यही कोशिश होती कि मैं ज्यादा से ज्यादा पकौड़े बेचूं ताकि घर के अखराजात के साथ साथ माँ के इलाज के लिए दवा भी खरीद सकूं। मेरी माँ एक नरम दिल, दुआ देने वाली औरत थी। वो हमेशा कहती, बेटा, खुदा तुम्हारी मेहनत का सिला देगा, ईमानदारी से जियो और किसी का हक ना खाओ। जब शाम को कुछ कमाई होती, घर लौटता तो सबसे पहले माँ के लिए दुआ खरीदता। माँ को जब मैं इनके लिए कुछ ले जाता देखता तो वो मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखती और मुझे दुआएं देती। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हारी किस्मत में खुशियां लिखे, तुम्हें इज्जत दे। यही दुआएं मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। वो दिन जब मेरी तकदीर बदली, मुझे याद है, वो एक आम सा दिन था, बस वैसा ही जैसे और दिन हुआ करते थे। मैं ताज़ा पकौड़े तल रहा था, गरम गरम खुशबू हर तरफ फैल रही थी। कुछ लोग रुक कर खरीद रहे थे, कुछ आगे निकल रहे थे, मगर मेरा ध्यान ज्यादातर अपने तेल में उबलते हुए पकौड़ों पर था। अचानक एक कीमती गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। मैंने चौंक कर देखा, जो वही गाड़ी थी जो अक्सर जिब्रान साहब के घर के बाहर खड़ी नजर आती थी। दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली, सफेद अबाया पहने, चेहरा नकाब में ढका हुआ, बस आंखें नजर आ रही थी। वो आंखें जो अंदर कोई तूफान छुपा रही थी। वो आहिस्ता से मेरी तरफ आई। मैंने फौरन हाथ साफ किया और इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। उन्होंने नरमे से कहा, बेटा, कुछ पकौड़े दे दो। मैंने जल्दी से अखबार में पकौड़े लपेटे, तोले और इनके हाथ में दे दिए। वो खामोशी से खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ मगर कह नहीं पा रही। फिर अचानक उन्होंने एक छोटा सा काला चमड़े का बैग मेरे ठेले पर रखा और धीमे से बोले, ये मेरी इमानत है और मैं जल्दी आकर ले लूंगी। मैंने हैरानी से इनकी तरफ देखा। बीबी जी, ये तो आपका सामान है, मेरे पास कैसे? उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। बस रख लो, मैं वापस आ जाऊंगी जल्दी। मैंने इनके लहजे में अजीब सी बेबसी देखी, जैसे कोई मजबूर इंसान आखिरी सहारे की तलाश में हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बैग उठाया और अपनी रेहड़ी के एक कोने में रख दिया। वो जल्दी से पलटी, गाड़ी में बैठी और चली गई। फिर दिन गुजर गया, फिर एक दिन, फिर हफ्ता, फिर महीना। वो वापस नहीं आई। पहले पहल मैं रोज इस बैग को देखता, सोचता शायद वो भूल गई है या फिर मसरूफ हो गई। वक्त गुजरता जाता, मगर बैग का मालिक वापस नहीं आया। अम्मा ने एक दिन बैग के बारे में पूछा, बेटा, ये कैसा बैग है? मैंने माँ को सारी बात बता दी। वो सुनकर खामोश हो गई, फिर बोली, बेटा, ये इमानत है और इमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, इसे खोलना नहीं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। जी अम्मा, मैं कभी नहीं खोलूंगा। लेकिन दिल में कई सवाल उठ रहे थे। ये बैग इतना कीमती था तो वो खतून वापस क्यों नहीं लेकर आई? कहीं ऐसा तो नहीं इसमें दौलत भरी हो या कहीं इसमें कोई राज छुपा हो? लेकिन मेरी माँ की नसीहत पर अमल किया, कभी बैग को खोलने की हिम्मत नहीं की। गुर्बत और बेबसी का सफर, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही और रोजाना पकौड़े बेचता। जो कमाई होती इसमें माँ की दुआ खरीदता, इनके लिए कुछ फल लाता और जो बचता वो घर के अखराजात में लगा देता। कई बार ऐसा होता कि माँ की दुआ के पैसे भी नहीं होते थे तो मैं खुद भूखा रहकर इनके लिए दुआ ले आता। माँ मेरे सर पर हाथ रख कर कहती, बेटा, तुम्हारे नसीब में खुशियां आएंगी, बस सब्र रखो। और मैं सब्र करता रहा। नहीं जानता था यही बैग मेरी तकदीर बदलेगा। वक्त गुजरता गया और मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मेरे पकौड़े मशहूर होने लगे, लोग मेरी ईमानदारी की कस्में खाने लगे और मैंने रेहड़ी से एक छोटा सा होटल खोल लिया। मैं दिन रात मेहनत करता और वहीं माँ की दुआएं मेरी कामयाबी की सीढ़ी बनती गई। लेकिन वो बैग, वो अब भी मेरे पास था। हर रात जब मैं अपने होटल के कोने में बैग को देखता, दिल में अजीब सी बेचैनी होती। ये बैग मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, मगर मैं नहीं जानता था कि ये मेरा नसीब लिखने वाला है। वो दिन गुजर गया, फिर एक और दिन, फिर एक हफ्ता, फिर महीने। वो वापस नहीं आए। पहले पहल मैं रोज इस बैग को देखता, सोचता कहीं ये कोई पैसे से भरा हुआ बैग तो नहीं। दिल में खौफ सा आ जाता, ये अमानत है, मैं कैसे खोल सकता हूँ? भाई, ऐसा कीमती बैग तो अमीर लोग रखते हैं, कहीं इसमें हीरे जवाहरात तो नहीं या किसी ब्लैक मनी देख तो लो। मगर मैंने हमेशा सर झटक दिया, कभी हिम्मत ना हुई इसे खोलने की। साल गुजरते गए, मैंने अपने काम में मेहनत की, छोटे ठेले को छोटा होटल खोल लिया।
پھر وہیں ہوٹل بڑا ہوتا گیا اور میرے ہوٹل کے پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ میری قسمت بدل گئی، لیکن وہ بیگ اب بھی میرے پاس تھا، بالکل ویسے کا ویسا۔ کئی بار سوچا جائے شاید وہ خاتون مار گئی ہو یا کہیں چلی گئی ہو، مگر میں نے کبھی ہمت نہ کی اسے کھولنے کی یا کسی کو دینے کی۔ یہ امانت تھی اور امانت کا بوجھ میری روح پر تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ برسوں بعد ایک دن جب میری زندگی مکمل بدل چکی ہوگی پھر سے انہی آنکھوں کا سامنا کروں گا، لیکن اس بار وہ آنکھیں ایک بھکاری کی ہوں گی۔ وقت عجیب شے ہے، کسی کے لیے تیز دوڑتا ہے، کسی کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ میرے لیے وہ کچھ دیر ٹھہرا، پھر دھیرے دھیرے چلنا لگا۔ وہ خاتون جنہوں نے کالا چمڑے کا بیگ میرے ٹھیلے پہ رکھوایا تھا ایک دن بھی لوٹ کر نہ آئی۔ پہلے دن میں سمجھا شاید وہ مصروف ہو، لیکن پھر اپنے سوال پر جھجک محسوس ہوئی۔ کون بھول سکتا ہے ایسی چیز جسے وہ اپنی جان سے زیادہ قیمتی قرار دیے؟ لیکن میں عجیب کشمکش میں تھا۔ وہ بیگ میرے ٹھیلے کے نیچے رکھا ہوا تھا اور روز جب میں اپنی ریڑھی لگاتا تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں اس پر ضرور جاتی۔ کچھ تجسس بھی ہوتا، کچھ ڈر بھی۔ کئی لوگوں نے مجھے مشورہ دیا، ہر کوئی اپنے تجربے اور نیت کے مطابق رائے دیتا تھا۔ بھائی یہ تو تمہاری قسمت ہے، کسی امیر شادی کا خزانہ ہے، کھولو وہ دیکھو شاید زندگی بدل جائے تمہاری۔ کچھ لوگوں نے ہنسی میں کہا، یار تو بس پکوڑے بیچنے والا ہے، قسمت نے تجھے ایک موقع دیا ہے، اسے ضائع مت کر۔ مگر میں ہر بار سر جھٹک دیتا، یہ امانت ہے، میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ مگر کیا میرا دل واقعی مطمئن تھا؟ دن تو مسروفیت میں گزر جاتا، مگر جب رات آتی سب تھک کر ہار کر سو جاتے، ہوٹلوں کی روشنیاں بجھ جاتی، گلیاں سنسان ہو جاتی، تب میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہیں ایسا تو نہیں اس بیگ میں بہت بڑی دولت چھپی ہو، کبھی خیال آتا کہیں یہ کسی جرم کا راز تو نہیں، اور کبھی جب دل میں خوف سرسرانے لگتا تو میں لرز جاتا، کہیں ایسا نہ ہو اگر میں اسے کھولا تو کوئی آفت آ جائے۔ میرے ذہن میں کئی سوالات گونجتے، مگر ایک آواز ہر بار مجھے روک دیتی، یہ کسی کی امانت ہے، اگر تم نے اسے کھولا تو تم خیانت کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ ضمیر کی آواز سب سے بڑی آواز ہوتی ہے۔ زندگی میں تبدیلیاں آتی گئی، ریڈی سے ہوٹل، پھر ایک ہوٹل سے دوسرا، اور یوں میں نے اپنی محنت سے اپنا مقام بنا لیا۔ لیکن وہ بیگ اب بھی میری الماری کی کسی خزانے کی طرح پڑا تھا، مگر ایک ایسا خزانہ جسے میں کھول نہیں سکتا۔ پھر ایک رات ایسا ہوا جس نے میرے ایمان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ میں ایک دن ہوٹل کے حساب کتاب مکمل کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ میری جیب میں کچھ رقم تھی جو دن بھر کی کمائی تھی، اور دل میں سکون تھا کہ ماں کے لیے دعا اور کچھ پھل خریدوں گا۔ گلیاں سنسان تھی، ایک اسٹریٹ لائٹ ٹمٹما رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اپنے محلے کی طرف جا رہا تھا، اچانک تین آدمی میری طرف بڑھے۔ او بھائی رک جا! میں ٹھٹک گیا، تینوں کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی چاقو تھی، چہرے آدھے ڈھکے ہوئے تھے۔ یہ جو کچھ جیب میں ہے نکال دے، ایک نے کرخت لہجے میں کہا۔ ڈاکو! میں گھبرا گیا، مگر کوشش کی کہ خود کو سنبھالوں۔ بھائی بس تھوڑے پیسے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میں نے کانپتی آواز میں کہا، مگر انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ ایک نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ساری رقم نکال لی۔ یہ کیا ہے صرف؟ یہ وہ غصے سے چلایا، لگتا ہے تو اچھا خاصا کماتا ہے، ہمیں بیوقوف مت بنا۔ میرے پاس کچھ نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ایک ڈاکو نے مجھے دھکا دیا، میں زمین پر گر پڑا، میرے ہاتھ چھل گئے، کپڑے پر مٹی لگ گئی۔ تب اچانک مجھے بیگ آیا، اگر وہ بیگ اپنے ساتھ نہ رہا ہوتا تو آج یہ لوگ نہ جانے کیا کر دیتے، شاید مجھے جان سے بھی مار دیتے۔ یہ سوچ کر میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ اٹھی، مگر ساتھ ہی یہ یقین بھی پختہ ہو گیا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ یہ بیگ کھولنا یا کسی اور کو دینا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسی دوران ایک طرف سے پولیس کی گاڑی کا سائرن بجا، ڈاکو گھبرا گئے اور جلدی سے اندھیری گلی میں بھاگ گئے۔ میں زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا، میرا سانس تیز تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے دھیرے اٹھا۔ پولیس کی گاڑی آگے بڑھ کر رک گئی، ایک سپاہی اترا اور میری طرف آیا۔ کیا ہوا بھائی، سب ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں مگر ڈاکو پیسے لے گئے، یہ علاقہ رات میں خطرناک ہو جاتا ہے، محتاط رہا کرو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور جیسے تیسے گھر پہنچا۔ جب میں گھر پہنچا ماں انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ تیزی سے میرے پاس آئی۔ بیٹا خیریت تو ہے نا؟ میں نے مسکرا کر انہیں تسلی دی۔ ہاں اماں سب خیریت ہے، بس کچھ لوگ راستے میں مل گئے تھے، مگر کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ ماں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر میرے زخمی ہاتھوں کو دیکھا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم ہمیشہ خیر کے رستے پہ چلو اور کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ ماں کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کس کشمکش میں گزر رہا ہوں، مگر وہ ہمیشہ یہی دعا دیتی کہ میں امانت میں خیانت نہ کروں۔ میں نے خود سے ایک بار پھر وعدہ کیا، یہ بیگ کبھی نہیں کھولوں گا اور نہ کسی کو دوں گا جب تک اس کا اصل مالک واپس نہ آئے۔ وہ رات میری زندگی کا ایک سبق بن گئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ بعض اوقات جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہمارے نصیب کا امتحان بھی ہوتی ہے۔ یہ بیگ شاید میری تقدیر بدل سکتا تھا، مگر اگر میں نے اسے غلط طریقے سے کھولا تو شاید مجھے میری بربادی کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنی الماری میں مزید گہرائی میں رکھ دیا، جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ وقت گزرتا گیا، میں ایک دن رات
محنत کرتا رہا، ہوटل ترقی کرتا گیا، زندگی میں خوشحالی آتی گئی، مگر وہ بیگ اب بھی میرے پاس تھا، بالکل ویسے کا ویسا، وقت کی گرد سے اٹا ہوا لیکن محفوظ۔ میرے ملازم، میرے قریبی دوست سب حیران ہوتے جا رہے، اتنے سال گزر گئے، اب تو وہ بی بی کبھی نہیں آئے گی۔ چھوڑو اس خیال کو، لیکن میں نہیں مانا۔ امانت تھی اور امانت کا بوجھ قیامت تک نہیں ہلکا ہوتا۔ میں نے بیگ کو اپنے سب سے محفوظ کمرے میں ایک چھوٹی الماری میں رکھ لیا اور خاموش راز باندھ چکا تھا جسے صرف میں جانتا تھا۔ کہیں بار دل میں سوال اٹھتا، کیا وہ خاتون زندہ بھی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو؟ لیکن ان پر کوئی آفت تو نہیں آ گئی؟ میں نے کئی بار جبرائیل صاحب کا گھر کے سامنے سے گزرا، لیکن وہ جگہ بھی بدل چکی تھی۔ مجھے وہاں نئے لوگ نظر آئے، کبھی سوچا کہ جا کر پوچھوں، لیکن پھر رک گیا، یہ میرا حق نہیں تھا۔ ایک دن جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا تو دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے اپنی الماری سے وہ بیگ نکالا، اسے غور سے دیکھا، اس کی چمڑا اب کچھ پھٹ چکا تھا، وقت کی مار نے اسے پرانا کر دیا تھا، لیکن میں نے کبھی ہمت نہ کی اسے کھولنے کی۔ یہ راز میرا نہیں تھا، میں اس پر حق نہیں رکھتا تھا۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ اپنی آخری سانس تک اس بیگ کو نہیں کھولوں گا، جب تک اس کا اصل مالک خود واپس نہ آئے۔ لیکن کیا مالک کبھی واپس آئے گا؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہر روز گردش کرتا، اور پھر میں اسے جھٹک دیکھتا۔ میرے پاس اب پیسہ تھا، عزت تھی، نام تھی، شہرت تھا، لوگ مجھے پکوڑے والا نہیں بلکہ ایک کامیاب ہوٹل چین کا مالک کہتے تھے۔ لیکن میں بھول نہیں پا رہا تھا، ہر کامیابی کے باوجود وہ بیگ میری زندگی کا سب سے قیمتی راز تھا۔ پھر ایک دن برسوں بعد اچانک میری نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ زندگی کے عجیب رنگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ ہمیں ایسے موڑ پہ لے آتی ہے جہاں ماضی اور حال ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ برسوں بعد ایک دن جب میں اپنے ہوٹل کے افتتاح کی بار شہر کے مرکزی بازار سے گزر رہا ہوں گا تو میری نظر اچانک کسی ایسے چہرے پر پڑے گی جسے میں شاید کبھی نہیں بھول پاؤں۔ یہ ایک عام سا دن تھا، مگر قسمت نے اسے غیر معمولی بنا دیا تھا۔ میں شہر کے بیچوں بیچ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، سگنل پر رکا ہوا، سڑکوں پر گاڑیوں کا شور، دکانداروں کی آوازیں اور خوانچے والوں کی پکارنے کی صدا معمول کی طرح گونج رہی تھی۔ میں آج خوش تھا، زندگی مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں نے محنت کی، عزت کمائی، غربت کو شکست دی، اور آج شہر کے بڑے ہوٹلوں میں ایک افتتاح کر کے واپس جا رہا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ دن میرے اندر کے سکون کو ہمیشہ کے لیے بکھیرنے والا ہے۔ وہ لمحہ جب سب کچھ رک گیا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں آس پاس جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک میری نظریں سڑک کے کنارے بیٹھی ایک عورت پر جا ٹھہری۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گئے، پھٹے پرانے کپڑے، گرد سے اٹے بال، جھریوں سے بھرا چہرہ، اور وہی آنکھیں جنہیں میں نے برسوں پہلے اپنی ریڑھی کے پاس دیکھا تھا۔ یہ جبران صاحب کی بیگم تھی۔ میں نے سانس لینا بھول گیا، اور وہی عورت تھی جو کبھی مہنگے لباسوں میں، قیمتی زیورات سے آراستہ خوشبوؤں میں لپٹی رہتی تھی، جس کے ماتھے پر کبھی پریشانی کی ایک شکن بھی نہیں آئی تھی۔ آج وہی عورت ننگے پیر، میلی چادر میں لپٹی، گرد آلود چہرہ لیے سڑک پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں بے مقصد خلاؤں کو گھور رہی تھی، جیسے وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں سکتے میں آ گیا، جیسے میری آنکھوں کے سامنے کوئی بھیانک خواب چل رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ یہاں اس حال میں کیوں بیٹھی تھی؟ جبران صاحب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا وہ واقعی زندہ تھی یا محض ایک سانس لیتی لاش؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ گھوم گیا جب سالوں پہلے اس نے وہ کالے چمڑے کا بیگ میرے حوالے کیا اور کہا تھا کہ یہ بہت قیمتی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، میں جلد واپس آؤں گی۔ مگر وہ کبھی واپس نہ آئی، اور آج جب وہ واپس ملی تو ایسی حالت میں، ایک ایسی چیخ جو سنائی نہیں دیتی۔ میرے کانوں میں کچھ آوازیں گونجنے لگی، یہ آس پاس کے لوگوں کی باتیں نہیں تھی، بلکہ میرے اندر کہیں کچھ چیخ رہا تھا، کیا تم نے صحیح کیا؟ سالوں تک تم اس بیگ کی حفاظت کرتے رہے، اس کی حفاظت نہ کر سکے جو اس کا اصل مالک تھا؟ کیا تم نے کوشش کی؟ کیا تم نے اسے ڈھونڈا؟ یا تم بس اس انتظار میں رہے کہ ایک دن وہ خود آ کر کہے گی، بیٹا میری امانت دے دو؟ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، میرے اپنے ضمیر کی چیخیں مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسی لمحے مجھے اپنی ماں کی آخری رات یاد آ گئی، رات جب وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، جب میں ان کے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا یاد رکھنا، سب کچھ بدل سکتا ہے مگر سچ کبھی نہیں بدلتا۔ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرنا، چاہے وقت کتنا ہی بدل جائے۔ اور رات میں نہیں بھول سکتا تھا، کیونکہ اس رات کے بعد ماں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا تھا۔ اور آج میں جبران صاحب کی بیگم کو اس حال میں دیکھ کر خود کو بھی محروم محسوس کر رہا تھا۔ بے اختیار دروازہ کھولا، گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، سگنل سبز ہو چکا تھا، مگر میں جیسے ایک لمحے میں قید ہو گیا۔ میرے ضمیر نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہی خاتون تھی، مگر وقت نے ان کے چہرے پہ جو کہانی لکھی تھی وہ بہت دردناک تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ جبران صاحب کی بیگم تھی، وہ کیسے یہاں آ گئی؟ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔
وہ جو کبھی قیمتی گاڑیوں میں گھومتی تھی، جو کسی زمانے میں نرم و نازک لباس میں ملبوس ہوتی تھی، آج وہی عورت ایک فقیرنی کی طرح زمین پر بیٹھی تھی اور لوگوں کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن کوئی اسے پہچاننے کو تیار نہ تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل میں ہزاروں سوال اٹھنے لگے۔ یہ کیا ہوگا؟ وہ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا جبران صاحب نے انہیں چھوڑ دیا تھا یا کوئی اور قیامت ان پر ٹوٹ پڑی تھی؟ میرے دماغ میں سالوں پرانی باتیں تازہ ہو گئی۔ وہ لمحہ جب انہوں نے وہ بیگ پاس رکھوایا تھا، ان کی وہ گھبرائی ہوئی آواز ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی بے چارگی، میں بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ سگنل کھل چکا تھا، گاڑیاں حرکت میں آ چکی تھی، لیکن میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دروازہ کھولا اور تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ بی بی جی، میں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جیسے کسی گمشدہ عزیز کو پا لیا ہو۔ انہوں نے آستہ سے میری طرف دیکھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر ان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، جیسے وقت کے پردے ہٹ گئے ہوں۔ تم؟ ان کے ہونٹ کپ پائے، میں نے بے تابی سے کہا، بی بی جی میں وہی ہوں، وہی جو اب سے سالوں پہلے ملا تھا، جو ریڑھی پر پکوڑے بیچتا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے آپ نے ایک دن میرے پاس ایک بیگ رکھوایا تھا؟ یہ سنتے ہی ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ مسکرائیں، ایک اداس مسکراہٹ۔ تم نے وہ بیگ سنبھال کر رکھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں بی بی جی، آج بھی میرے پاس ہے، میں نے کبھی اسے کھولا نہیں۔ میں نے انتظار کیا کہ آپ آئیں گی اور واپس لیں گی۔ وہ دھیرے دھیرے بولی، جیسے ہر لفظ ان کے ساتھ میں پرانی یاد کو زخم جھلک رہا ہو۔ میری زندگی بالکل بدل گئی۔ بیٹا، جبران نے مجھے چھوڑ دیا، میرے پاس سب کچھ تھا، مگر میں سب کچھ لٹ گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں جہاں ہوں لیکن کہیں کی نہیں رہی۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چیر رہے تھے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ انہوں نے سر جھکا لیا۔ وہ بیگ جو میں نے تمہارے پاس رکھا تھا، وہ میری آخری امید تھی، میں اسے لینے واپس نہیں آ سکی۔ جبران کو پتا چل گیا تھا کہ وہ میرے پاس تھا اور اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ میں بے جار و مددگار ہو گئی، سڑکوں پر آ گئی، کوئی مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ میں نے عرض کیا، یہ کیسا کھیل تھا تقدیر کا؟ میرے لیے اب کوئی بھی وقت ضائع کرنا ممکن نہیں تھا۔ بی بی جی میرے ساتھ چلے، میں آپ کو آپ کی امانت لوٹاؤں گا۔ انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اب امانت کیسی بیٹا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ مگر میں نے ضد کی نہیں، جو چیز آپ کی تھی وہ آپ کو واپس ملے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے دفتر لے آیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، جیسے برسوں کی تکلیف ان کی روح میں گہری ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی اور وہ بیگ نکالا جو برسوں سے میری زندگی کا حصہ بنا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے وہی پرانا گرد سے ہٹا کالے چمڑے کا بیگ ان کے سامنے رکھا۔ یہ لیجیے بی بی جی، آپ کی امانت۔ انہوں نے بیگ کو دیکھا جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ پا لیا ہو۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ اسے ایک بار کھول کر تو دیکھو بیٹا۔ اور پھر میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے زپ کھولی۔ جیسے ہی بیگ کا منہ کھلا، ایک لمحے کے لیے مجھے لگا میری سانس رک گئی، کلیجہ میرے منہ کو آ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے میں برسوں سے بچتا آیا تھا، وہ راز جسے میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، آج خود میرے سامنے کھلنے والا تھا۔ اور جیسے ہی میں نے اندر جھانکا، میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ بیگ کے اندر کچھ پرانے کاغذات، چند خستہ حال دستاویزات اور ایک چھوٹا سا لوہے کا باکس پڑا تھا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ دردناک تھی وہ تھی ایک پرانا خون آلود کپڑا، اس پر وقت کی گرد جم چکی تھی۔ میری سانس رک گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ جبران صاحب کی بیگم خاموش بیٹھی رہی، جیسے ان کی روح کہیں دور پہنچ چکی ہو۔ پھر انہوں نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ میرے بیٹے کا خون ہے بیٹا، یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ بیٹا، میں نے حیرانی سے دہرایا، مگر جبران صاحب کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، نہیں، یہ وہی حقیقت ہے جو دنیا سے چھپائی گئی۔ جبران نے میری کوکھ سے جنم لینے والے میرے لکھتے جگر کو مار دیا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا؟ میں بمشکل بول پایا اور کانپتے ہاتھوں سے بیگ سے ایک پرانا کاغذ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے جلدی سے اسے پڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک پرانا میڈیکل رپورٹ تھا جس میں ایک بچے کی پیدائش کا ذکر تھا، مگر بچے کا نام غائب تھا۔ پھر انہوں نے دوسرا کاغذ نکالا، ایک پولیس رپورٹ جو کبھی درج نہ ہو سکی تھی۔ یہ میرے بیٹے کی موت کی رپورٹ تھی، مگر جبران نے اپنے اسرار و رسوخ سے یہ رپورٹ دبا دی۔ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے پوچھا، بی بی جی مجھے سب بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ جیسے کہیں برس پیچھے چلی گئی۔ میں ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ایک ایماندار اور شریف انسان تھا جو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے شوہر کا پراسرار حادثے میں انتقال ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ، جسے میں اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی تمام دولت اور جائیداد اپنے بیٹے کے نام کی تھی اور میں اس دولت کی محافظ تھی جب تک میرا بیٹا بڑا نہ ہو جاتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جبران میری زندگی میں آیا۔ جبران نے میرے غم میں مجھے سہارا دیا
मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाया, मेरी इज़्ज़त, मेरी दौलत और मेरे एतमाद को जीतने की पूरी कोशिश की। मगर इसका मकसद मोहब्बत नहीं था, इसका मकसद मेरी दौलत था। जिब्रान ने मुझसे शादी कर ली मगर हकीकत में वो मेरे दिल का नहीं, मेरे बैंक अकाउंट का मालिक बनना चाहता था। पहले तो सब कुछ ठीक रहा। वो मेरा ख़्याल रखता, मेरा दुःख बाँटता और मेरा हमसफ़र बनने का ड्रामा करता। मगर जिब्रान के सब्र का पैमाना इस दिन लबरेज़ हुआ जब इसे मालूम हुआ कि मेरी तमाम दौलत मेरे बेटे के नाम है। वो एक लम्हा में बदल गया। इसकी आंखों में जो नरमी थी वो खत्म हो गई। अब वहाँ लालच था, गुस्सा और एक साजिश थी। पहले दिन से ही जबरान मेरे बेटे को पसंद नहीं करता था, मगर मैंने इसे नजरअंदाज किया। सोचा कि शायद वो वक्त के साथ बदल जाएगा। मगर एक दिन जब इसने मेरे वकील से मेरी दौलत के बारे में सब कुछ जान लिया, तो इसका रवैया पूरी तरह बदल गया। तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारे बेटे के नाम है? इसने सख्त लहजे में पूछा। मैंने आस्था से कहा, हाँ, ये मेरे पहले शोर की आखिरी निशानी है और मैं इसे कभी इसका हक देने से पीछे नहीं हटूंगी। जबरान के चेहरे पे जो गुस्सा उभरा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इसी दिन मैं जान गई कि मेरा बेटा खतरे में है। जब मेरा बच्चा छीन लिया गया, एक रात मैं अपने बेटे के साथ बैठी थी। वो मेरी बाहों में सो रहा था। दरवाजा धीरे से खुला और जबरान अंदर आया। इसकी आंखों में कोई रहम नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये बच्चा जिंदा रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरा कलेजा दहल गया। जबरान, क्या करने जा रहे हो? मैंने चीख कर कहा, मगर इसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरी दुनिया उजड़ गई। अगली सुबह जबरान मेरे पास आया और इसका चेहरा ठंडा, बेहिस और शफाफ था। तुम्हारा बेटा मर गया। बस इतने आओ मेरे पास में जैसे कोई मामूली बात हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं चीखी, दीवारों से सर टकरा दिया, लोहा किया, मगर वो खड़ा रहा। जैसे मैं एक तमाशा हूँ, जैसे ये सब कुछ पहले से तय था। मैंने सब कुछ खो दिया मगर एक चीज बचा ली। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मगर मैं जबरान को सजा देना चाहती थी। मैंने अपनी आखिरी ताकत जमा की और तमाम दस्तावेजात, वकील के कागजात और सबूत जो मेरे बेटे के नाम की जायदाद साबित कर सकते थे, मैंने एक बैग में रखी। यही वो काला चमड़े का बैग था। मुझे मालूम था जबरान मुझ पर कभी हाथ डालेगा, मुझे भी खत्म कर देगा ताकि कोई इसके खिलाफ खड़ा ना हो सके। इसलिए मैंने वो बैग छुपा दिया और जान बचाकर भाग गई। जब एक अजनबी पर भरोसा किया तब मैंने तुम्हें देखा। एक सादा ईमानदार इंसान जो अपनी जिंदगी की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने वो काला बैग तुम्हें दे दिया और कहा ये मेरे लिए बहुत कीमती है। इसे संभाल कर रखना, मैं जल्द वापस आऊंगी। और फिर मैं मंजर से गायब होंगी, क्योंकि जबरान से मुझे अपनी जान का खतरा था। जब मैं अपनी इमानत लेने आई मगर बहुत देर हो चुके थे। अब मैं यहाँ हूँ, बरसों बाद फुटपाथ पर बैठे कर टुकड़े चुनने पर मजबूर। और जबरान जबरान आप भी अपनी दौलत के नशे में चूर, ताकत के नशे में मदहोश एक कमजाब इंसान बना बैठा है। मगर अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि तुमने वो अमानत संभाल कर रखी है। अब वक्त आ गया है कि जबरान को इसके जुल्म का हिसाब दिया जाए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये बैग मैंने तब छुपाया जब मैंने वो खून आलूद कपड़े देखे थे और इन दस्तावेजात को संभाला ताकि किसी दिन अगर मैं जिंदा रहती तो दुनिया को ये सच बता सकूं। फिर आपने मेरे पास बैग रखवा कर क्यों चली गई? मैंने सवाल किया, क्योंकि जबरान को मालूम हो चुका था कि मेरे पास सबूत है। वो मुझे मारना चाहता था, मुझे खत्म करना चाहता था। मैंने किसी तरह वो बैग निकाला और इसे तुम्हारे पास रख दिया, क्योंकि मैं जानती थी तुम एक ईमानदार इंसान हो, तुम इसकी हिफाजत करोगे। और फिर मैं खुद को बचाने के लिए भागती रही, छुपती रही और आखिरकार सब कुछ खो दिया। अब क्या हो गया? मैं सकते में बैठा हुआ था। बीबी जी, आप क्या करें? आप? उन्होंने सर उठाया और उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। इंतकाब या इंसाफ? अब मैं वो करूंगी जो मुझे बरसों पहले कर लेना चाहिए था। मैं ये सबूत लेकर जबरान को बेनकाब करूंगी। मगर मैं जानता था कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। जबरान साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, ताकतवर और सुरूख रखने वाले। अगर ये राज खुला तो बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। मेरे सामने एक फैसला था, क्या मैं इस लड़ाई में इनका साथ दूं? मैं जबरान जैसे आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, जो मैं खामोश रहकर अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाऊं? मेरे अंदर कश्मकश छिड़ चुकी थी। बैग का राज खुल चुका था और मेरे सामने एक खौफनाक हकीकत पड़ी थी। जिब्रान साहब ने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया था और इस जुर्म के तमाम सबूत बरसों से मेरे पास महफूज थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बैग जो मैंने अमानत समझकर संभाला था, दरहकीकत एक ऐसी क़यामत का गवाह था जो इंसानियत को झंझोड़ कर रख दे। मेरे दिल में एक अजीब कश्मकश चल रही थी। क्या मैं जबरान जैसे आदमी के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर सच्चाई का साथ दूं, या मैं खामोश रहूं? जी ने मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में दर्द था, मगर साथ ही एक इल्तिजा भी थी, जैसे वो उम्मीद कर रही हो कि मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटा, वो बोली, अब ये फैसला तुम्हें करना है। मैं जानती हूँ कि जिब्रान ताकतवर है और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम वही ईमानदार शख्स हो
جس نے سالوں تک میری ایمانت کی حفاظت کی۔ میرے جسم میں ایک جھرجھری سی دھوگی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا مگر شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ جبران صاحب صرف ایک کاروباری شخصیت نہیں تھے، وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے پیچھے سیاستدان، پولیس اور کئی طاقتور لوگ کھڑے تھے۔ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا خود کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ بی بی جی، اگر ہم نے یہ راز ظاہر کر دیا تو جبران ہمیں ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ میں جانتی ہوں، مگر کیا یہ خوف ہمیں سچائی سامنے لانے سے روک سکتا ہے؟ اگر میں یہ سب برداشت کر سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے زندگی میں بہت مشکلات جھیلی تھی، غربت دیکھی تھی، لوگوں کی دھوکہ دہی دیکھی تھی، مگر آج جو کشمکش میرے دل میں تھی وہ سب سے بڑی تھی۔ کیا میں اپنی کامیابی، اپنی عزت، اپنی زندگی داؤ پر لگا سکتا تھا؟ میں خاموش تھا اور مجھے دیکھ رہی تھی جیسے میرے اندر کے طوفان کو پاڑ رہی ہوں۔ بیٹا، تم جو بھی فیصلہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر یاد رکھو بعض اوقات خاموشی سب سے بڑی غداری ہوتی ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ میرے ذہن میں بار بار وہ لمحہ آ رہا تھا جب جبران صاحب کی بیگم نے میرے ہاتھ میں وہ خون آلود کپڑا دیا تھا، جب میں نے وہ دستاویزات دیکھے تھے جو جبران کے ظلم کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے اپنے ماضی کو یاد کیا، وہ دن جب میں محض ایک پکوڑے بیچنے والا تھا اور آج جب میں ایک کامیاب ہوٹل چین کا مالک بن گیا تھا۔ یہ کامیابی اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے روک رہی تھی تو کیا فائدہ اسی کامیابی کا؟ میں نے بی بی جی کو بلایا اور ان کے سامنے بیٹھ کر کہا، بی بی جی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم جبران کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور خوف ایک ساتھ جھلکنے لگا۔ مگر یہ آسان نہیں ہوگا بیٹا، مجھے پرواہ نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر میں سچ کا ساتھ نہ دے سکا تو ساری زندگی ضمیر کا بوجھ اٹھاتا رہوں گا۔ میں نے یہ امانت برسوں سنبھالی، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے وہاں پہنچاؤں جہاں اس کا حق بنتا ہے۔ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو جبران کے خلاف کیس لڑ سکے، مگر ایسا وکیل ملنا آسان نہ تھا۔ میں نے اپنے کچھ قابل بھروسہ دوستوں سے بات کی اور ایک ایسے وکیل کا پتہ لگایا جو ظلم کے خلاف کیس لڑنے میں مشہور تھا۔ میں نے بیگ کے تمام ثبوت وکیل کو دیے اور جب انہوں نے وہ دستاویز دیکھے تو ان کے چہرے پہ بھی حیرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہ کیس جیتنا آسان نہیں ہوگا، وکیل نے کہا۔ جبران کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے اور سب سے بڑھ کر وہ جانتا ہے اپنی سچائی کیسے چھپانی ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ کیس جیتنا نہیں بلکہ انصاف دلوانا ہے۔ ہم نے جیسے ہی کیس درج کروایا، اسی رات میرے گھر کے باہر کالی گاڑیاں آ کر رکے۔ میرے محافظوں نے بتایا کہ کچھ لوگ میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ جبران کو خبر ہو چکی تھی کہ اگلی صبح مجھے ایک نامعلوم نمبر سے فون آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فون کی دوسری طرف ایک کرخت آواز تھی۔ میں خاموش رہا۔ یہ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس کا انجام تمہیں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے۔ پیسہ چاہے بتاؤ، کتنی رقم؟ میں یہ کیس واپس لو گے؟ میرا خون کھول اٹھا۔ میری قیمت نہیں لگتی جبران صاحب، جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آئے گا۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ایک دھمکی دی گئی، اگر باز نہ آئے تو اس کے انجام کے لیے تیار رہو۔ فون کاٹ چکا تھا مگر میں پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ یہ جبران کی پہلی چال تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کے خلاف وہ راز اشفا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب وہ مجھے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جبران صاحب کی دھمکی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اگر باز نہ آئے تو اس کے انجام کے لیے تیار رہو۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر میرا دماغ کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا۔ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا؟ کیا میں ایک ایسی جنگ میں کود چکا تھا جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں تھا؟ لیکن اگلے ہی لمحے میرے اندر کی شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی خوف تھا جس کی وجہ سے ظلم کرنے والے طاقتور بن جاتے تھے اور مظلوم ساری زندگی خاموشی سے گزار دیتے تھے۔ مگر میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلی صبح میں وکیل کے دفتر پہنچا۔ بی بی جی پہلے سے وہاں موجود تھی۔ ان کے چہرے پہ تھکن تھی مگر ایک امید کی کرن بھی جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ جبران کا فون آیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے دھمکی دی کہ کیس واپس لو ورنہ انجام برا ہوگا۔ وکیل نے گہری سانس لی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، وہ خطرناک آدمی ہے اور کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، تو کیا کریں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ وکیل نے ایک مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے میرے دل کی بے قراری کو سمجھ رہا ہوں۔ ہم یہ کیس آگے بڑھائیں گے لیکن ہوشیاری سے۔ جبران کو اندازہ نہیں ہونے دینا کہ ہم کون کون سے پتے کھیلنے والے ہیں۔ پہلا قدم میڈیا کو ساتھ ملانا تھا اور سچ کو دنیا تک پہنچانا تھا۔ جبران کے خلاف کیس عدالت میں دائر ہو چکا تھا، لیکن ہم جانتے تھے کہ قانونی جنگ میں وہ اپنے تعلقات اور پیسہ استعمال کرے گا، اس لیے ہمیں عوام کی طاقت کی ضرورت تھی۔ ہم نے ایک نامور صحافی سے ملاقات کی جو کرپشن اور ظلم کے خلاف اپنی بے باک رپورٹنگ کے لیے مشہور تھا۔ جب میں نے اسے جبران کی کہانی سنائی وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا آپ کے پاس ثبوت ہیں؟
اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے بیگ سے وہ خون آلود کپڑا، میڈیکل رپورٹ اور پولیس رپورٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ سب کچھ ہے میرے پاس، جس جبران کی حقیقت ہے جو برسوں تک چھپی رہی۔ صحافی نے کاغذات دیکھے اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کہانی میں چھاپوں گا، لیکن اس کے بعد تمہیں بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ جبران صرف دھمکیاں نہیں دیتا، وہ عمل بھی کرتا ہے، تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ مضمون شائع ہونے کے صرف ایک دن بعد میری سب سے بڑی ہوٹل برانچ میں اچانک زبردستی چھاپہ مارا گیا۔ پولیس نے مجھ پر ٹیکس چوری اور غیر قانونی کاروبار کا الزام لگا کر ہوٹل کو سیل کر دیا۔ یہ جبران کی پہلی چال تھی۔ بی بی جی میرے پاس آئیں، ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ بیٹا، میں نے کہا تھا نا، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ بی بی جی، میں جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ وکیل نے ہمیں فوراً عدالت میں درخواست دینے کا مشورہ دیا اور ہم نے جبران کے خلاف مزید ثبوت عدالت میں جمع کروا دیے۔ ہم نے صرف عدالت میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی سچ پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ ہیش ٹیگ وائرل ہونے لگے اور لوگ جبران کے خلاف سوال اٹھانے لگے۔ جبران کا دوسرا وار: ایک رات جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اچانک میرے فون بجا۔ نامعلوم نمبر سے: سن لو پکوڑے والے، تم جتنا آگے جاؤ گے تمہاری تباہی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب یہ آخری وارننگ ہے۔ کیس واپس لو ورنہ نہ تم رہو گے نہ تمہارا سچ۔ میں نے فوراً فون بند کر دیا، لیکن میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ اعلان جنگ تھا۔ اگلی صبح جب میں اپنے ہوٹل کے باہر کھڑا تھا، ایک کالے رنگ کی کار میرے قریب سے گزری اور اچانک لڑائی شروع ہو گئی۔ گاڑی والے میرے سر کے پاس سے گزری، میں فوراً زمین پر گر گیا۔ لوگ چیخنے لگے، سب کچھ افراتفری میں بدل گیا، لیکن یہ جبران کا واضح پیغام تھا۔ وہ مجھے مارنے کے درپے تھا۔ میرے محافظوں نے فوراً مجھے گاڑی میں ڈالا اور محفوظ جگہ لے گئے۔ بی بی جی یہ سب سن کر لرز گئی۔ بس بہت ہو گیا، میں عدالت جا کر خود گواہی دوں گی۔ میں نے انہیں روکا۔ بی بی جی یہ خطرناک ہو سکتا ہے، مگر میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ بیٹا، یہ کیس میں نے نہیں، میرا بیٹا درج کروایا تھا جسے جبران نے چھین لیا۔ اب میں اس کی ماں ہونے کا حق ادا کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جبران جو کھیل کھیل رہا تھا وہ کھیل ہم اس کے خلاف کھیلنے والے تھے۔ اس مقدمے کا فیصلہ یا تو عدالت کرے گی یا پھر سڑکیں فیصلہ کریں گی، لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے۔ مقدمہ اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ جبران نے مجھے مٹانے کی پوری کوشش کر لی، میرے ہوٹل بند کروا دیے، دھمکیاں دیں، یہاں تک کہ جان سے مارنے کی کوشش بھی کی، مگر میں اور بی بی جی اب پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں تھے۔ ہم نے وہ سب کچھ کھو دیا جسے کھونے کا خوف ہوتا ہے۔ اب صرف ایک چیز بچی تھی، انصاف۔ جبران کے خلاف کیس کی پہلی باقاعدہ سماعت ہونے والی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب بی بی جی کو عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی گواہی دینی تھی۔ وہ سچ جو برسوں سے دبایا گیا تھا، اسے سب کے سامنے لانا تھا۔ عدالت کے باہر میڈیا کے کیمرے، رپورٹرز اور عوام کی بڑی تعداد جمع تھی۔ یہ کیس اب ایک معمولی کیس نہیں رہا تھا، یہ ایک ظالم کے خلاف انصاف کی جنگ بن چکا تھا۔ جب جج نے بی بی جی کو گواہی کے لیے بلایا تو میں نے دیکھا ان کے قدم تھوڑے لڑکھڑائے تھے، مگر آنکھوں میں جو عزم تھا وہ کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا۔ عدالت کا فیصلہ جب سچ کا انصاف پایا۔ وکیل نے سوال کیا، بی بی جان، آپ عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ بی بی جی نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ انہوں نے جبران کی طرف دیکھا، وہی جبران جو ہمیشہ ایک طاقتور اور بے خوف نظر آتا تھا، آج پہلی بار بے چین لگ رہا تھا۔ پھر بی بی جی نے وہ سچ بول دیا جو برسوں سے دبایا جا رہا تھا۔ میرا بیٹا 5 سال کا تھا جب جبران سے میں نے دوسری شادی کی تھی۔ ایک دن میرا بچہ میری گود میں سو رہا تھا جب یہ ظالم اسے مجھ سے چھین کر لے گیا اور اسے مار دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری دولت اس کے ہاتھوں سے نکل کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ عدالت میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جج نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بی بی جی نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ کالا چمڑے کا بیگ پیش کیا جسے میں نے برسوں سے سنبھال رکھا تھا۔ یہ ثبوت ہیں عزت مآب جج صاحب، یہ وہ تمام دستاویزات ہیں جو میرے پہلے شوہر نے تیار کر رکھی تھی، اور قانونی کاغذات جس میں صاف لکھا تھا کہ میری دولت کا اصل وارث میرا بیٹا ہے، نہ کہ جبران۔ یہ وہ سب کاغذات ہیں جنہیں جبران نے مجھ سے چھیننے اور جلانے کی کوشش کی تھی، مگر میں انہیں بچا کر لے آئی۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ جبران کے وکیل نے فوراً اعتراض اٹھایا، یہ جھوٹ ہے، ان دستاویزات کا جبران کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ جبران نے قتل کیا؟ بی بی جی نے سر اٹھایا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو جبران یہ نہ بتانے کی کوشش کرے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، وہ کیوں اچانک غائب ہو گیا، کیوں میں آج اس عدالت میں کھڑی ہوں جبکہ اس کا اصل وارث یہاں نہیں۔ جج نے گہری نظروں سے جبران کو دیکھا اور پھر کہا، کیا آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی اور مضبوط ثبوت ہے؟
بی بی جان ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر اپنی تھکی ہوئی مگر پرعزم آواز میں بولی، ہاں جج صاحب، میں دے سکتی ہوں۔ جب عدالت میں سچ بولا گیا، بی بی جان نے اپنی چادر میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا موبائل نکالا جس کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی مگر وہ اب بھی کام کر رہا تھا۔ یہ وہ موبائل ہے جس میں جبران کی وہ گفتگو محفوظ ہے جو اس نے میرے بیٹے کے قتل سے پہلے اپنے آدمیوں کے ساتھ کی تھی۔ عدالت میں مزید سرگوشیاں ہونے لگیں۔ وکیل نے موبائل لیا اور عدالت کی اجازت سے آڈیو چلائی۔ جبران کی کرخت آواز عدالت میں گونجی، یہ لڑکا زندہ رہا تو میری ساری دولت ختم ہو جائے گی، وہ بڑا ہوا تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ میں نے اس کی ماں سے شادی صرف دولت کے لیے کی تھی، نہ کہ اس منحوس بچے کے لیے۔ اس کا وجود ختم کرنا ضروری ہے۔ عدالت میں سنسنی پھیل گئی۔ یہ وہ ثبوت تھا جو جبران کے چہرے سے طاقت اور غرور کا آخری نقاب بھی اتار چکا تھا۔ جبران کی آخری کوشش۔ جبران، جو پوری سماعت کے دوران خاموش رہا، اچانک اپنی کرسی سے اٹھا اور چیخا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے بدنام کرنے کے لیے کھیل کھیل رہی ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو فوراً خارج کر دیا جائے۔ جج نے ایک لمحے کو غور سے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولے، اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں تو تم عدالت کو بتاؤ کہ یہ لڑکا کہاں ہے۔ جبران کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گیا، پھر جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ وہ کہیں چلا گیا تھا یا گھر سے بھاگ گیا تھا۔ بی بی جی نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر بتاؤ، اس رات میرے کمرے میں آ کر تم نے کیا کیا تھا؟ وہ خون کے دھبے میرے بیٹے کے کپڑوں پر کیوں تھے؟ اگر وہ بھاگا تھا تو میں نے اسے پھر کیوں نہیں دیکھا؟ جج نے ایک لمحے کو سر جھکایا، پھر گہری سانس لے کر فیصلہ سنایا۔ جبران کو فوری طور پر حراست میں لیا جائے اور اس کیس کی مزید تحقیقات کی جائیں۔ یہ عدالت جبران پر قتل ثبوت مٹانے اور دھمکیاں دینے کے الزامات لگاتی ہے۔ پولیس فوراً آگے بڑھی اور جبران کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ چلایا، مگر اب اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ آخرکار انصاف مل گیا۔ جب عدالت برخاست ہوئی تو میں نے بی بی جی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، اگر تم نہ ہوتے تو میں کبھی نہ کر پاتی۔ تم نے میری امانت سنبھالی اور اسے صحیح جگہ پہنچایا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بی بی جی، یہ صرف آپ کی جنگ نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کی جنگ تھی جو سچ کے لیے لڑنا چاہتا ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ سب ختم ہو چکا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ کہانی صرف جبران کے جیل جانے پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ایک ایماندار شخص کی کہانی تھی جو ایک امانت کو برسوں سنبھالے رہا، صرف ایک سچ ایک دنیا کے سامنے آ سکے۔ یہ کہانی ایک ماں کی کہانی تھی جس نے اپنے بیٹے کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہانی اس سبق کی تھی کہ سچ کو دبایا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔